अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़ुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में आप सभी का इस्तक़बाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाखिर। नाज़रीन, आज के ख़ुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा में हम बात करेंगे यमन और शाम की ताज़ा सूरत हाल पर। आपको बता दें कि ईरान और इराक़ की जंग के बाद से जो हालात आहिस्ता आहिस्ता ख़ित्ते अरब और मशरिक़ वस्ता में बनाए गए, वो सिवाय तबाही के कुछ साबित न हुए। अगर हम जायज़ा लेंगे तो ये पता चलता है कि इस खित्ते को तबाह करने के लिए अलग अलग बहाने और अलहदा अलहदा मनसूबा बंदी की गई, लेकिन इस तबाही के पीछे मकासद एक ही नज़र आते हैं और तबाह करने वाले भी एक ही नज़र आते हैं। बस हमको सच्चाई और हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए जायज़ा लेने की ज़रूरत है। जी हाँ, हम आज बात करेंगे यमन और शाम की सूरत हाल पर। यमन की जो आज सूरत हाल है वो पिछले बरसों ऐसी तबाहकुन नहीं थी। जो शाम की सूरत हाल आज हमारे सामने है वो माजी में नज़र नहीं आती। बहुत से सवालात हैं जिनको शामिल करते हुए हम आज के प्रोग्राम में एक तज्ज़ियाती गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी एम ए माजिद साहब, सियासी तज़िया निगार सैयद सज्जादुल हसनैन साहब। मैं दोनों मेहमानों का स्टूडियो में इस्तक़बाल करता हूँ। नाज़रीन, स्टूडियो में मौजूद मेहमानों के अलावा फ़ोन लाइन के ज़रिए हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होंगे सीनियर सहाफ़ी प्रोफेसर मुस्तफ़ा अली सरवरी साहब। इससे क़ब्ल यमन और शाम की ताज़ा सूरत हाल पर एक रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाएँ। शाम में लोगों के गले काटने और इन्हें जिंदा जला देने की सजाएं देने वाला दहशतगर्द ग्रुप दाइश अब पसपा होने लगा है। रूसी फ़िज़ाई कार्रवाइयों के बाद अब शाम में दाइश का सफाया नज़र आ रहा है। अगरचे रूस ने अपनी दिफाई फोर्स को शाम से वापस बुला लिया है, लेकिन अब भी दाइश के खिलाफ इसकी कार्रवाई जारी है। जबकि दूसरी जानिब दाइश में अंदरूनी फूट की भी इतलात हैं। रूसी कार्रवाई के बाद दाइश को जिन इलाकों से रसद फराहम होती थी वो तकरीबन कट चुकी है, जबकि तेल के कुओं पर से इसके कब्जे वापस लिए जाने के बाद दाइश को माशी मुश्किलात का भी सामना है। शाम के तारीखी शहर पलमायरा से भी दाइश का कब्जा तकरीबन ख़त्म हो चुका है। रूस की मदद से शामी फ़ौज ने इस तारीखी शहर को दहशतगर्दों के कब्जे से छुड़ा लिया है। जारी करदा तस्वीर में पलमायरा की कई अहम इमारतों पर शामी परचम लहरा दिए गए। बरतानवी हुकूक़ इंसानी तंजीम का कहना है कि बड़ी तादाद में अब दहशतगर्द शाम से निकल कर दीगर करीबी ममालिक में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। शामी वज़ारत दिफा के मुताबिक फ़िज़ाई हमलों में दाइश के 158 ठिकानों को निशाना बनाया गया है, जिसमें 100 से ज़ायद दहशतगर्द मारे गए हैं। इस दौरान अमरीकी सदर बारक ओबामा ने स्टेट डिपार्टमेंट में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अरकान के साथ अहम मीटिंग की और इराक़ व शाम में दाइश की सरगर्मियों और इनके खिलाफ अमरीका की कार्रवाइयों में पेश रफ्त का जायज़ा लिया। उन्होंने कहा कि दाइश के मुकम्मल खात्मे के लिए अमरीका संजीदा है और इस सिलसिले में वसीतर इक़दामात किए जाएंगे। और उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी रूस का दौरा किया। जॉन कैरी ने मास्को में जर्मन वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। दोनों के बीच ये मुलाकात सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात से क़ब्ल हुई। दोनों के दरमियान शाम के उमूर पर तबादला ख़याल किया गया। मुमलिकत शाम से रूसी फ़ौज के इनखला के बाद क्रेमलिन में ये मीटिंग हुई। वज़ीर अमरीका बशारुल असद को ओहदे सदारत और शामी उमूर से अलहदा करने पर जोर देता है। और कैथोलिक ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने भाईचारे और खैर सगाली के इक़दाम के तौर पर मुसलमान क़दामत पसंदों, मसीही, हिंदू और दीगर कैथोलिक तारकीन वतन के पाँव को धोया और फिर उन्हें बोसा लिया। पोप ने पाँव धोने के बाद इनको चूमा और इन्हें एक ही खुदा के बंदे करार दिया। पोप की तरफ से ये अमल एक ऐसे वक्त सामने आया जब ब्रसेल्स हमलों के बाद तारकीन वतन और मुसलमान मुखालिफ जज्बात में शिद्दत आई है। और दाइश से निपटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी बान की मून ने शिया सुन्नी मुसालहत को ज़रूरी करार दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने इराक़ का दौरा किया। आलमी बैंक के सरबराह जिम योंग कुम और इस्लामी तरक्याती बैंक के सरबराह अहमद अल मदनी के हमरा वो बगदाद पहुँचे। उन्होंने इराक़ी वज़ीर ख़ारजा इब्राहिम अल जाफ़री से मुलाकात की। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी बगदाद से लिबनान भी पहुँचे। और यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ मोगरेनी ने तस्लीम किया है कि जब तक शाम के बहरान पर काबू नहीं पाया जाता उस वक्त तक दुनिया बिलखुसूस यूरोप को दहशतगर्दी का ख़तरा रहेगा। इनका कहना था कि पेरिस और ब्रसेल्स जैसे दहशतगर्दाना वाक़यात को रोकने के लिए शाम में क़याम अमन पर
توجہ دینی ہوگی۔ ادھر یمن پر مسلط کی گئی جنگ کے 26 مارچ 2016 کو مکمل 1 برس ہو چکا ہے۔ سعودی عرب اور اس کے اتحادی ممالک نے یمن میں حوثیوں کے خلاف حملے شروع کیے تھے۔ اس جنگ میں غریب ملک یمن تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ 1 برس کے دوران 8 سے 10 ہزار افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ کئی ایک رپورٹس بتاتی ہیں کہ یہ تعداد دگنی سے بھی زیادہ ہیں۔ یمن میں انفراسٹرکچر تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ یمن کے جنگ زدہ علاقوں میں لوگ بھوک مری کا شکار ہیں، دوائیں نہیں ہیں، اسپتال، برقی، پانی اور دیگر بنیادی ضروریات کی تکمیل کرنے والے ادارے اور عمارتیں تباہ ہو چکی ہیں، ہزاروں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ اور جنگ بندی کا معاہدہ ہونے کے بعد اب یہاں دہشت گردانہ حملے بھی شروع ہو چکے ہیں۔ یمن کے جنوبی علاقے عدن میں بارود سے بھری کاروں کے ذریعے کیے گئے 3 خودکش حملوں میں کم سے کم 22 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ اس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی ہے۔ اور اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یمن میں برسر کار گروہ امن مذاکرات میں قبل جنگ بندی پر متفق ہو گئے ہیں اور یہ جنگ بندی کا 10 اپریل کی رات سے اطلاق ہوگا۔ یمن کے تنازع پر اقوام متحدہ کے مذاکرات کا اگلا مرحلہ 18 اپریل سے کویت میں شروع ہو رہا ہے۔ منگل کی شب اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اسماعیل شیخ احمد نے یمن کے حکام، حوثیوں، امریکہ اور فرانس سمیت خطے کے ممالک سے مشاورت کے بعد جنگ بندی کا اعلان کیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال دسمبر میں ہونے والے مذاکرات کے پہلے مرحلے کے دوران یمن میں جنگ بندی کے اعلان کے باوجود جنگی کارروائیاں جاری تھیں۔ شیخ احمد نے کہا کہ وہ امن مذاکرات کے اگلے مرحلے کے لیے بہت پر امید ہیں، کیونکہ انہیں اب تمام فریقوں کی حمایت حاصل ہو گئی ہے اور ان سب کے خیال میں یمن کے تنازع کا سیاسی حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں شام اور یمن کی صورتحال پر۔ یقیناً یہاں کی صورتحال ویسے فی الحال تو جنگ بندی کے معاہدات ہو چکے ہیں، شام میں اس کا اطلاق بھی ہو چکا ہے، لیکن دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہے۔ اسی دوران یہ ایک خوش آئند بات سمجھی جا رہی ہے کہ داعش کا صفایا تقریباً ہوتا ہوا شام سے نظر آ رہا ہے، لیکن داعش کے دہشت گرد گروپ جو ہیں اور جو دہشت گرد ہیں وہ یہاں سے نکل کر لیبیا میں اپنا نیا ٹھکانہ بنانے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ یمن میں بھی ایسی کارروائیاں ہو رہی ہے جو انہی سے جڑی ہوئی بتائی جا رہی ہیں۔ ہم اسی صورتحال پر بات کریں گے۔ میں سب سے پہلے ماجد صاحب سے سوال کروں گا۔ ماجد صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ ہم سب سے پہلے بات کریں گے یمن کی صورتحال پر۔ آپ کیا کہیں گے کہ یمن میں یقیناً جنگ بندی پر اتفاق ضرور ہو چکا ہے، لیکن یہاں پر اس دوران جو دہشت گردانہ کارروائیاں ہوتی ہیں اس طرح کی کارروائیوں کا آغاز ہو چکا ہے؟ جی، بہت بہت شکریہ۔ میں کچھ دنوں سے اس چیز کا مطالعہ کر رہا ہوں جو شام اور یمن، بلکہ خطے عرب سے جی کہ دور وسطیٰ میں کیا تھا، طلوع اسلام کے بعد کیا ہوا، طلوع اسلام سے پہلے کیا ہوا۔ جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ سرزمین ہمیشہ سے خون میں رنگی ہوئی ہے۔ جی قبائلی جنگیں، آپس کی جنگیں، مسلکی جنگیں، اقتدار کی خاطر ایک خاندان کے اندر جنگیں، اور آپ دیکھیے پرانے حضرت سلیمان کے دور سے لے کے پیغمبر تھے، ان کے دور سے لے کر آج کے دن تک یمن کی سرزمین خاص کر میں ذکر کروں گا۔ حالانکہ یمن کی سرزمین بہت ہی اچھی زمین ہے کیونکہ وہاں اچھے ذہن پیدا ہوتے ہیں۔ جی گوکہ وہ علاقہ بہت ہی وسائل نہیں ہے، لیکن یہاں کئی بڑی بڑی حکومتیں قائم رہیں، کچھ رہا، لیکن ہمیشہ جب بھی ہر دور کے ایک تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں، ہر دور میں یہ ایک بات مشترک رہی ہے، طلوع اسلام سے پہلے، اسلام کے بعد بھی، اور آج بھی یہ بات ہو رہی کہ جب بیرونی طاقتیں وہاں انوالو ہوئی، چاہے وہ شام میں ہو یا یمن میں ہو، یہ مسئلے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں آپس میں جب لڑ کر ہم بیرون کسی کو دعوت دیتے ہیں، اس کے بعد جب بیرونی چیزیں آ جاتی ہیں، بیرونی طاقتیں آ جاتی ہیں، وہاں ان کے مفادات آ جاتے ہیں، اور جو خلا پیدا ہو جاتا ہے، وہ خلا کو بیرونی لوگ جو پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وسائل کی لوٹ مار کرتے ہیں، تو وہیں سے یہ مسئلہ پرو ہوتا ہے۔ تو اب چونکہ آپ نے کہا کہ 1 سال یعنی سعودی عرب کی زیر قیادت جو 14 رکنی یہ ممالک ہے، تو یہ اس کے اسٹرائک کے 1 سال ہو چکے ہیں۔ اب 1 سال، اب دیکھیے کل دنیا کے مختلف علاقوں میں
خود ہندوستان کے کئی شہروں میں یمنی جو لوگ ہیں، یمنی طالب علم ہیں، جی جی انہوں نے ایک مظاہرہ کیا، ایک علامتی مظاہرہ کیا جی کہ ہم کب تک ایسے رہتے رہیں گے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یمن کے بارے میں، یمن میں اس وقت جو ریشہ دوانیاں ہو رہی ہیں بیرونی طاقتوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں، چاہے وہ آپ سعودی عرب لیجئے یا ایران لیجئے، یہ کہیں نہ کہیں یہ مفادات کا ٹکراؤ ہے، یہ مفادات کا ٹکراؤ بھی ہے، اور اس کو جو ذرائع ابلاغ بھی جو جس طریقے سے پیش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان مسلکی اختلاف کی بات کر رہے ہیں، مکتب کی اختلاف کی بات کر رہے ہیں، اور یمن کے اندر جو قبائلی اختلاف ہیں جی وہ ایک ہے، اور خضار کی جنگ ہے، چاہے وہ صالح عبداللہ ہو، حوثی ہو، یا منصور الہادی کا جو معاملہ ہو۔ اب وہاں جیسا کہہ رہے ہیں کہ بنیادی کوئی سہولتیں نہیں ہو رہی، لوگ فاقہ کشی کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے جہاں کوئی نظم نہیں ہے، کوئی جواب دہی بھی نہیں ہے، پانی سربراہ کرنے والے ادارے تباہ ہو چکے ہیں، برقی سربراہ کرنے والے ادارے تباہ ہو چکے ہیں، اب جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ لوگ بھی اب دستیاب نہیں رہے، کب کس کو کون گولی مار دے گا، کب کس کے گھر تباہ ہوں گے، کب کہاں خودکش بمبار بنے گا، اس کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جان و مال کی سلامتی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جی جی اور جس طریقے سے جو واقعات ہو رہے ہیں، اب دیکھیے جنگ بندی کے بارے میں ایک عمومی طور پہ اتفاق رائے ہوا ہے، لیکن یہ ابھی پوری طریقے سے روب عمل نہیں لایا گیا۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے میں جب جنگ بندی ہو رہی ہے، دہشت گرد تنظیم بالخصوص داعش کے حوالے سے یا القاعدہ کے طرف، کیونکہ القاعدہ بھی یمن کی سرزمین پر کافی ایکٹیو ہے، جی جی اور داعش کا بھی معاملہ ہے۔ اب یہ جو داعش ہے، جو القاعدہ کے بھی کئی گروپ ہیں جو یمن میں سرگرم ہیں، یہ کس کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کو کون ان کو اسلحہ دے رہا ہے، اور کہاں سے یہ پیسہ ان کو آ رہا ہے، کہاں سے ان کی جو سپلائی لائن ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی طاقتوں کی، یہ ریشہ دوانیوں کے یہ مرکز بن گئے، چاہے یمن ہو یا شام ہو۔ جب تک بڑی طاقتیں ہٹ نہیں جاتی، وہاں کے لوگوں کو جب تک یہ نہیں کہا تھا کہ بھئی تم اپنے مستقبل کا خود تعین کرو، لوگ تعین کر لیں گے اپنے مستقبل کا، کیونکہ کوئی نہیں چاہے گا کہ ان کے مستقبل کا کھلواڑ ہو۔ اب وہاں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں قید الرجال پڑ گیا ہے، یعنی مرد آدمی نوجوان 18 سال سے 24 سال کا نوجوان دستیاب نہیں ہو رہا۔ ایسی بدترین صورتحال شام میں بھی ہے اور یمن میں بھی ہے۔ جی سر صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ یقیناً جو یمن پہلے ہی سے تباہال ملک تھا، وہاں پر ایک لمبی وہاں پر بھی جنگیں رہی ہیں، شمالی یمن اور جنوبی یمن کے حوالے سے بھی، لیکن اب وہ متحد تھے، ایک جمہوری ملک ہے، لیکن وہاں کی صورتحال سب پر عیاں تھی۔ اس کے باوجود یہاں پر ایک برس قبل باضابطہ کارروائی شروع کی گئی، حملے کیے گئے، اس کے بعد آج پھر امن معاہدہ ہو رہا ہے۔ کیوں آپ نے آج امن معاہدے کو ترجیح دی؟ یہ اگر ایک سال قبل ہوتا تو جو آج جانے گئی ہیں 6 سے 8 ہزار، بلکہ دگنی تعداد بھی ہو سکتی ہے، ایسی بھی رپورٹیں ہیں، تو کیوں آپ نے پہلے ہی یہ فیصلہ نہ کیا، بلکہ ایک سال بعد آپ کو امن معاہدے کی طرف جو ہے آپ راغب ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک میرا خیال ہے، اب حوثی باغی جو یمن میں جو اصل میں جنہوں نے بنیاد ڈالی تھی، بغاوت کا آغاز کیا تھا، انہوں نے معاہدے کے لیے آمادگی ظاہر کی، ابھی تک وہ آمادہ نہیں تھے۔ اس سے قبل بھی حوثی جو باقی ہیں انہوں نے مذاکرات پر رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن اس وقت جو دوسرا گروہ ہے، جو اتحادی ہے، وہ صرف حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، ایک دور ایسا بھی آیا کہ پسپا ہو گئے تھے پوری طریقے سے، ایسا محسوس ہونے لگا تھا، ایسا معلوم ہونے لگا تھا کہ منصور ہادی کی حکومت پھر سے وہاں پہ قائم ہونے جا رہی ہے، جو اقتدار میں تھے۔ تو یہ حالات تھے، پھر اس کے بعد پھر سے حالات خراب ہوئے روس کے وہاں مداخلت کے بعد، پھر سے وہاں صورتحال بہت زیادہ سنگین ہو گئی، اور پھر سے وہاں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو 2 سال پہلے واپس لے جانا چاہتا ہوں کہ جب یہ حالات خراب ہو رہے تھے، منصور ہادی کی چھٹی ہونے والی تھی، اس وقت حوثی بڑے طاقت پر تھے، اور یہ کہا کہ ہم اس کا سیاسی ایک حل نکالنا چاہتے ہیں، لیکن حوثی بیک آؤٹ ہو گئے، اس کی تائید نہیں، کیونکہ ان کا دارالحکومت پہ پورا کنٹرول ہو گیا تھا، سنا پہ کنٹرول ہو گیا تھا ان کا۔ تو سنا پہ کنٹرول ہونے کے بعد یہ سمجھ لے کہ ہم پوری یمن ہمارا ساتھ ہو جائے گا۔ سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ اگر آپ کو منصور ہادی کی بات کروں گا، اگر آپ کو عوامی تائید حاصل تھی تو آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ اپنے ملک سے آپ کو فرار ہونا پڑا؟ سوال یہاں پر یہ ہے، آپ کو فرار کیوں ہونا پڑا؟ اگر عوام آپ کے ساتھ ہے، اگر فوج آپ کے ساتھ ہے، تو پھر آپ کیوں پڑوسی ملک میں جاتے ہیں؟ اب دیکھیے، صورتحال یہ ہے کہ جان بچانے کے لیے انسان کہیں بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو پھر یہاں پر پھر بات یہی اٹھتی ہے کہ آپ کے ساتھ عوام نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت مصطفیٰ علی سروری صاحب فون لائن پر موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، پروفیسر ہیں۔ السلام علیکم سروری صاحب، آپ آواز سن رہے ہیں میری؟ جی آپ کی آواز۔ جی سروری صاحب، آج ہم بات کر رہے ہیں یمن اور شام کی جو تازہ صورتحال ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں یمن کی صورتحال پر بات کروں گا۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ جو
اس وقت یمن کی جو صورتحال ہے، یہاں پر جنگ بندی سے اتفاق ہوا ہے اور 10 اپریل سے اس کا اطلاق ہوگا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایک برس قبل کیا یہ معاملہ جو اتفاق کے رائے ہوا ہے، امن معاہدہ ہوا ہے، کیا 1 سال کی جنگ کے بعد یہ خیال آیا؟ کیوں پہلے نہیں کیا گیا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. جی استقبال ہے آپ نے اس موبائل سے جیسا آپ نے مجھے بھی جیسے دعوت دی ہے. آپ کا جو سوال ہے کہ یمن میں جی جو اب جو معاہدہ ہونے والا ہے جس پر 10 اپریل سے عمل آوری ہونے والی ہے، جی جی دیکھیے دیر سے صحیح اگر امن کی بات ہوتی ہے تو اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے، نمبر 1. اور چیز وہاں کے جو حالات ہیں، خاص طور پر اگر اقوام متحدہ کی ثالثی سے یہ امن معاہدہ طے پایا ہے جن کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں، تو یہ توجہ دیر سے صحیح عالمی طاقتوں یا خاص طور پر اقوام متحدہ نے اس جانب توجہ دی ہے. کیونکہ دیکھیے ابتدا میں جس طریقے سے وہاں پر بہار عرب کے بعد سے جو خود یمن میں صورتحال پیدا ہوئی تھی، وہاں پر عوامی بے چینی تھی، اور جو اس وقت کے صدر تھے انہوں نے جب باغیوں نے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا تھا تو وہ ملک چھوڑ کر فرار ہو گئے تھے. تو جو غیر یقینی صورتحال، سروج صاحب یہاں پر سوال ایک اٹھتا ہے، باغی کی جو اصطلاح ہے، بھائی وہی باغی کبھی علی عبداللہ صالح کے ساتھ ہوا کرتے تھے اور تب آپ ان کی حمایت کرتے تھے جو آج حملہ کر رہے ہیں. دیکھیے یہ ایک ایسا سوال ہے، اس پر یہ باغی کی اصطلاح آپ دیکھیے کہ بھئی عالمی سطح پر جتنا بھی میڈیا ہے وہ اسی حوالے سے حوثی باغیوں کے حوالے سے بات کر رہا ہے. اور چونکہ ہماری بیشتر جو معلومات ہیں وہ جو عالمی ذرائع ابلاغ سے ہم تک پہنچ رہی ہیں، یقیناً یہ ایک عام اصطلاح ہے، میں آپ ہی سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ عام اصطلاح ہے، اس پر بھی میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں یہ کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیے ایک زمانے میں جب تک کہ نیلسن منڈیلا کو جیل سے رہائی نہیں ملی تھی اور انہوں نے جنوبی افریقہ میں نسلی جو امتیاز تھا اس کے خلاف کام کر رہے تھے، اس وقت تک وہ باغی کہلاتے تھے. اوسلو میں جب تک یاسر عرفات نے معاہدہ نہیں ہوا اسرائیل کے ساتھ، اس وقت تک یاسر عرفات بھی باغی کہلاتے تھے. دیکھیے یہ اصطلاحات ہیں جو عالمی ادارے اور بڑی حکومتیں استعمال کرتی ہیں، اور لازم بات اس پس منظر میں آپ اس کو دیکھیں گے جب تک کہ باغی خود حکومت میں شامل نہیں ہو جاتے اس وقت تک کہ وہ باغی ہی کہلائیں گے. تو وہ اس پس منظر ہمارا جو میرے حساب سے جو اہمیت کا حامل موضوع ہے کہ جنگ بندی پر اگر سنجیدگی سے سبھی فریق عمل کرتے ہیں تو یہ بہت بہت بڑی بات ہوگی. کیونکہ اس وقت یونیسیف اور جو عالمی ادارے ہیں ان لوگوں کی رپورٹ کے مطابق 80% جو یمنی عوام ہے وہ بھوک مری کی سی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں. ابھی برطانوی اخبار انڈیپینڈنٹ نے اپنی کل ہی رپورٹ میں لکھا کہ یمن کا شمار مشرق وسطیٰ کے سب سے غریب ترین ملک میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور ابھی آج کی اگر ہم بات کریں تو رائٹرز نے آج یہ خبر دی کہ آج ایک ڈرون حملے میں 8 عسکریت پسند ہلاک ہو گئے، اور یہ ڈرون حملے کے متعلق بتایا گیا کہ امریکہ کی جانب سے وہاں پر یہ ڈرون حملہ کیا گیا تھا. تو دیکھیے صرف سعودی عرب کے حوالے سے ہم بول رہے ہیں کہ سعودی عرب وہاں پر فی الوقت اپنے اتحادیوں کے ہمراہ وہاں پر حملہ کر رہا ہے. تو سبھی جو بڑی طاقتیں ہیں وہ وہاں پر انوالو ہیں. اب ان کے مفادات چونکہ زیادہ خاص جڑے ہوئے نہیں ہیں، اسی لیے بہت دیر سے ان لوگوں نے اس جانب توجہ دی. تو خاص طور پر میں تو یہ خوش آئند سمجھوں گا کہ 10 اپریل سے اگر یہ جنگ بندی کا معاہدے پر عمل ہوتی ہے تو خاص طور پر وہاں پر بھوک کے حوالے سے، غذائی امداد کے حوالے سے، طبی امداد کے حوالے سے عوام جس طریقے سے بہت پریشان ہیں ان کو کسی حد تک یا بڑی حد تک سمجھے کہ آپ راحت کا سامنا مل سکتا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے صنعاء میں کل خود جب 1 سال پورا ہوا تو اس وقت واشنگٹن پوسٹ کی یہ خبر ہے کہ ہزارہا یمنی باشندے سڑکوں پر نکلے تھے اور انہوں نے احتجاجی ریلی منظم کی. تو اس میں یہ جو عوام جو متاثر ہو رہے ہیں وہ ان کے لیے بڑی راحت کی خبر ہے کہ یہ 10 اپریل سے جنگ بندی پر عمل ہوگا. جی سروج صاحب آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے. میں ماجد صاحب سے سوال کروں گا. ماجد صاحب، باب المندب کا معاملہ ہے اور پیٹرول کے لیے جو سطح زمین جو سعودی عرب سے نچلی سطح میں یمن کی پائی جاتی ہے اس کا معاملہ ہے، اور پھر تیسرا جمہوریت کا معاملہ ہے، کیونکہ یمن آج تک وہاں پر ڈکٹیٹرشپ جس طرح سے دیگر ممالک میں اڑوس پڑوس میں رہی ہے وہاں پر نہیں رہی ہے، بلکہ وہاں پر ایک قبائلی نظام رہا اور انہوں نے کبھی بھی بادشاہت کو قبول نہیں کیا. تو کیا یہ عناصر، کیا یہ عوامل ہو سکتے ہیں جو یمن کو بار بار اس طرح کی الجھن میں یا جنگوں میں ملوث کر رہی ہیں، یہاں پر جو حالات سدھر نہیں پا رہے؟ دیکھیے یمن کا سعودی عرب کے ساتھ ہم تقابل نہیں کر سکتے، نہ ہی کسی نہیں سوال یہ ہے کہ سعودی عرب نہیں دیکھیے جب ہم کسی ملک کے بارے میں جب ہم گفتگو کریں گے تو وہاں کے سوشل فیبرک کے بارے میں بھی ہم کو دیکھنا ہوگا. جہاں تک یمن کا جو
سماجی ڈھانچہ ہے، جو اسٹرکچر ہے، وہ قبائلیوں میں جٹا ہوا ہے، اور قبائلیوں میں بھی مختلف، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا اتنے بھی مکتب خیال ہوتے ہیں، اتنے بھی مسلک ہوتے ہیں، اتنے مطلب اتنے مسلک ہے وہاں، اور ہر ایک کا جو ہے قبائلی ایک چیفٹن جیسا کہ سردار ہوتا ہے، قبائلی سردار ہوتا ہے، اور وہاں دیگر طبقات میں جیسا کہ عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، کچھ ہندو طبقات بھی ہیں، لیکن جو پاور کاریڈور ہے، جو جیسا کہ وار لارڈ افغانستان میں ہم کہا کرتے تھے، افغانستان میں وار لارڈ ہے، ایسے ہی جو قبائلی ہیں جن کی طاقت ہے، اور یہ قبائلی بھی جس کے ساتھ ہیں، کبھی دیکھیے بعض قبائلی عبداللہ صالح عبداللہ کے ساتھ رہے تھے، بعض حوثیوں کے ساتھ رہے تھے، بعض منصور ہادی کے ساتھ رہے تھے، اور بعض کی دنیا ہی الگ ہے، تو یہ آپس میں بھی لڑتے ہیں، اور جب ان کو ملتا ہے کہ بھئی دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے تو وہ ایک سب بندی کر لیتے ہیں. تو یہ جو اسٹرکچر ہے, اس اسٹرکچر میں ان کو اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ یہ اب دوسری ترقی کی بات نہیں کر سکتے. اور رہی بات یمن کی, جہاں تک بات ہے, دیکھیں یمن جب دو حصوں میں تھا, وہاں ایک حصے میں جو ہے کمیونزم تھا, جی مارکس جو ہے راج چل رہا تھا, اس کے بعد حالانکہ محدود جمہوریت تھی, اور اس محدود جمہوریت سے سعودی عرب کو بڑے مسائل پیدا ہو رہے تھے. یہی وجہ تھی کہ جنوبی یمن اور شمالی یمن میں جو مختلف دوہری پالیسیاں سعودی عرب کی رہی ہیں, تو سعودی عرب کے بھی مفادات ہیں, اس لیے کہ سب سے بڑا جو اس وقت یمن کے لوگوں کو جو جھیل رہا ہے وہ سعودی عرب ہے. کیونکہ آپ دیکھیے سعودی عرب کی زندگی میں, یا جو کاروباری علاقے ہیں یا وہاں کی تجارت میں ہیں, آپ کو کئی یمنی مل جائیں گے, اور وہاں جو سرحد ان مینڈ بارڈرز ہے بعض علاقوں میں, جو وہاں عام آدمی مطلب سرحد کی حفاظت نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ پہاڑی ٹیلے ہیں یا تو پھر صحرا ہے جہاں عام طور پر حفاظت نہیں ہو سکتی. تو یہ ایک مسائل سعودی عرب کے, جس کی وجہ سے سعودی عرب کافی حد تک انوالو رہا. لیکن یہ جو معاملہ ہے, دیکھیے یہ آپ کہہ رہے تھے کہ جو اسماعیل شیخ احمد کے بارے میں بتا رہے تھے, جو اقوام متحدہ کی طرف سے جو ثالثی کا رول ادا کر رہے ہیں, ان کے آپ دیکھیے وہ اس سال بھی یہ باتیں ہوئی تھی, لیکن اس وقت حوثیوں نے کہا کہ ہم یہ سیاسی عمل کی بجائے نہیں, اور یہی وجہ تھی کہ منصور عبدالہادی کو وہاں سے بھاگنا پڑا, جا کے ریاض میں انہوں نے پناہ لی. اب جو صورتحال ہے, اب جو ایکویشن بدل رہا ہے, صالح عبداللہ کل تک سعودی عرب کے دوست ہوا کرتے تھے, جنگ سے پہلے کی بات ہے, اب وہ ان کے دشمن نمبر 1 ہو گئے ہیں. اور حوثیوں اور عبداللہ کا جہاں تک معاملہ ہے, یہ ان کے بالکل الگ خیالات ہیں. ان کے ساتھ جو قبائلی ہیں صالح عبداللہ کے ساتھ, وہ حوثیوں کے ساتھ نہیں کرتے, لیکن چونکہ مشترکہ دشمن. اور عبداللہ جہاں تک, یعنی منصور ہادی کا جہاں تک معاملہ ہے, منصور ہادی کوئی مستقل صدر نہیں, انٹریم عبوری صدر تھے. ہاں, انٹریم ایگزام یعنی انتظامات کیے گئے تھے, اور یہ بتایا جاتا ہے کہ پہلے آپ امن کر لیں, یہ انٹریم صدر رہیں گے, اس کے بعد الیکشن کیے جائیں گے, الیکشن کے بعد آپ کس کو بھی کر سکتے ہیں. لیکن وہ چیزوں کو نہیں مانا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اس ڈھانچے کو دیکھتے ہوئے کہ یہ توقع رکھنا کہ بھئی اب فی الوقت جنگ بندی یقیناً ایک اچھی علامت ہے, جنگ بندی کے ساتھ ساتھ اس کا جو سیاسی عمل ہونا ہے, اور اس سیاسی عمل میں جیسا کہ ابھی آپ ڈرون حملے کی بات کر رہے تھے کہ امریکہ کا انوالومنٹ ہے, یقیناً امریکہ کا بھی اس میں برابر انوالومنٹ ہے. تو جب تک یہ بڑی طاقتیں رہتی رہیں گی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسائل سلجھنے کے بجائے الجھتے رہیں گے. سر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ یقیناً ایک بڑی تباہی ہوتی ہے, اس کے بعد پھر اس کو ایک مسٹیک کی طرح پھر اس کو بیک لے جایا جاتا ہے, اور پھر امن کی بات کی جاتی ہے. یقیناً امن کی بات ہونی چاہیے, بلکہ جنگ کی شروعات ہی نہیں ہونی چاہیے. تو جس طرح سے عراق میں ہوا ہے, شام میں ہوا ہے, شام میں بھی امن کی بات ہو رہی ہے, اب یمن کی بھی بات آئی ہے, تو یہ جو آغاز ہوتا ہے اس کو موقع کس طرح سے فراہم کیا جاتا ہے؟ سوال یہاں پر یہ ہے, یقیناً بڑی طاقتیں اپنے سامراجی مفادات رکھتے ہیں, لیکن جو علاقائی طاقتیں ہیں وہ کیا آغاز کرنے سے قبل اس بارے میں سوچتے نہیں تھے؟ سوال یہاں پر یہ ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا آغاز کیسے ہوا. آپ بہار عرب کی طرف جائیں گے, ماضی میں تیونس سے جو بہار نکلی تھی, انقلاب کا نعرہ بلند کیا گیا تھا, وہ بہار پھیلتی چلی گئی. تیونس سے نکل کے وہ مصر میں گئی, مصر سے نکل کے یمن میں آئی, یمن سے شام میں بھی وہی بہار عرب, شام کے لوگوں نے بھی دیکھی, وہی لیبیا میں بھی وہی. دیکھیے یمن ایک غریب ملک تھا, یمن کے لوگوں نے اصلاحات کا مطالبہ کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا, آپ دیکھیے 2 سال 3 سال پہلے کہ اگر ہم فوٹیج دیکھیں گے تو صنعاء میں علی عبداللہ صالح جب وہاں کے جو ہے سربراہ ہوا کرتے تھے, اس وقت جو لوگ سڑکوں پہ نکلے تھے اصلاحات کے لیے, تو ایک انسانی سروں کا سمندر تھا جو دور دور تک صرف سر ہی سر نظر آ رہے تھے. اتنی بڑی تعداد میں وہاں کے مقامی لوگ اصلاحات کے لیے, معاشی اصلاحات کے لیے, اپنے معیار زندگی کو بہتر جمہوری حقوق کا مطالبہ تھا, بالکل ان کے خلاف بھی تھا یہ پورا, اور صالح عبداللہ کے خلاف تھا. تو اس وقت سعودی عرب نے علی عبداللہ صالح کی حمایت کی تھی. دیکھیے اس کی وجوہات ہیں. صدر جیسا کہ ہمارے صاحب نے کہا کہ بہت لمبی
सरहद है सऊदी अरब की और यमन की, तकरीबन 1700 किलोमीटर तवील सरहद वो करार दी जाती है। और दूसरी बड़ी वजह अदन की बंदरगाह है, जो अभी आपने कहा बाबुल मंदब की जो बात की, जहाँ से तेल सप्लाई होता है बहुत बड़े पैमाने पे। वो एक ही वाहिद रास्ता है सऊदी अरब से तेल की सप्लाई का। गो के जिद्दा भी है, लेकिन जिद्दा को इतने बड़े पैमाने पे इस्तेमाल नहीं किया जाता जितना के अदन की बंदरगाह को। तो ये भी एक मफादात थे, एक सरहद का खतरा था, एक मफादात थे। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी वो वहाँ पे अवामी जमहूरियत के मुतालबात ने बादशाहों को जो है मुतफक्किर कर दिया था। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि एक तो ये मामलात थे, दूसरे ये जो अवाम का दरमियान जो बेदारी आ रही थी, उन मामलात ने भी उस इलाके की कुछ हुकूमतों को, कुछ बादशाहतों को जो है चौकन्ना किया था। उसी का नतीजा है कि आज यमन में इतनी खराब सूरत हाल हुई। आज देखिए आज जंगबंदी क्यों हो रही है। यमन के लोग बहुत बेजार आ गए हैं इन सूरत हाल से। अब देखिए हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी जमहूरियत है, बहुत मुस्तहकम यहाँ पे जमहूरियत है, एक बेहतरीन यहाँ पे हुकूमत है। उसके बावजूद जब जाट बरादरी ने वहाँ पे दिल्ली के बाहर में एहतजाज किया था, पानी की पाइपलाइन काट दी गई थी, तो दिल्ली में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था। 5 दिन तक पानी नहीं मिला था दिल्ली के एक हिस्से को, लेकिन लोग परेशान हो गए थे। तो अब यहाँ तो 1 साल से पानी की सहूलत मुहैया नहीं है उन लोगों को, 1 साल से बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं, तो जाहिर सी बात है वो लोग तो परेशान हो जाएंगे। तो आम आदमी भी परेशान है, फिर सरों पे जो है बम बरसाए जा रहे हैं, शहर के शहर तबाह हो रहे हैं। तो ऐसी सूरत में अमन के लिए जंगबंदी ही एक वाहिद रास्ता दिख रहा है अब फिलहाल, ऐसा महसूस हो रहा है लोगों को। सरवेज साहब, मैं आपसे सवाल करूंगा, अब हम बात करेंगे शाम की सूरत हाल पर। शाम में भी जंग बंदी हुई है, लेकिन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। तो आप जो शाम की सूरत हाल है इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, शाम की सूरत हाल पे बात करने से पहले मैं चाहूंगा कि ये यमन के हवाले से अभी जो हम बात कर रहे थे उस पर मैं एक नुक्ते का इजाफा करूंगा। जी जरूर। कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से या कुछ महीनों से जो सऊदी अरब मुसलसिल वहां पर अपने इत्तेहादी हलीफों के साथ बमबारी कर रहा था, मौजूदा जंगबंदी इस बात का भी इशारा देती है कि सऊदी अरब को बमबारी से खातिर खा उसके जो नताइज थे वो हासिल नहीं हुए। नंबर 1। नंबर 2, सऊदी अरब का जो सबसे बड़ा इत्तेहादी था पाकिस्तान ने उस इत्तेहाद में जो इत्तेहाद वहां पर यमन पर हमले में हिस्सा ले रहा है उसमें शरीक होने से इनकार कर दिया था। तो इन 2 चीजों को भी देखिए कि अब, और खास तौर पर एक और नुक्ता भी कि वो कौन से ममालिक हैं जिन्होंने सऊदी अरब को यमन पर फौजी हमलों के लिए असलहा फरोख्त किया है। इस हवाले से जो इंसानी हुकूक के कारकुन है वो अमेरिका और बरतानिया का नाम ले रहे हैं। आप देखिए, तो पहली चीज तो आपको ये तस्लीम करना है कि सऊदी अरब का कहीं ना कहीं उसकी खारिजा पॉलिसी में कुछ ना कुछ मसला दरपेश रहा, क्योंकि वो सही तरीके से तज्जिया नहीं कर सके और इनकी बमबारी उसको हल नहीं कर सकी। ये तो वो नुक्ता था जो मैं माजिद साहब और सज्जाद साहब की बात में इजाफा करना चाह रहा था। आपने सवाल किया कि शाम की जो सूरत हाल तो इसी हवाले से, यमन के हवाले से यकीनन आपने बड़ी ही पते की बात कही है और बताया। तो क्या यहाँ पर ये समझा जाए कि आज जो अमन मुआहदे पर बात आई है तो ये किसी की मजबूरी हुई कि उन्होंने जो है अमन की तरफ हाथ बढ़ाया? नहीं, देखिए मुसलसल सऊदी अरब, वरना फिर ये जंग जारी रहती और कुछ जाने जाती। नहीं, जाने तो अभी तक नुकसान हुआ। आप देखिए, अंदाजा लगाइए कि एक पहले तो गरीब तरीन मुल्क है, 80% आवाम को वहाँ पर ग़िज़ाई अशिया, ग़िज़ा के हुसूल के लिए जो है मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। दवाखानों के हवाले से, तिब्बी इमदाद के हवाले से उनको मसाइल हैं। मतलब अशियाए ज़रूरिया जो है जिंदगी गुजारने के लिए, उसके लिए वो मसाइल चल रहे हैं। तो अब इनको अब अक़वाम मुत्तहिदा का ने जो माहिदे की जो तारीख दी है कि इस दिन से जंगबंदी पर अमलावरी होगी, तो लाजिम बात है कि इस बात का भी तज्जिया जरूरी है कि सऊदी अरब ने वहां पर जिस तरीके से मुसलसल पिछले दिनों अपने इत्तेहादी हलीफ ममालिक के साथ बमबारी की, उसके क्या नताइज हुए? क्या उस सबब से हौसी बागी तैयार हुए हैं वहां पर बातचीत के लिए? इसका भी तज्जिया करना होगा, तभी जाकर आप समझ सकेंगे कि जो ताकतें वहां पर इन्वॉल्व हैं, क्या उन्होंने अब तक की मौजूदा पॉलिसियों पर अमल करते हुए अपने मतलूबा नताइज हासिल किए, या उन्हें एहसास हुआ कि हम ये जो तरीक़ेकार है जिसको अपनाते हुए सऊदी अरब को आगे रखते हुए हमने जो तरीक़ेकार या जो पॉलिसी वहाँ पर इख्तियार कर रखी है उसके हमें मतलूबा नताइज नहीं मिल रहे हैं। इन चीज़ों पर भी गौर करना होगा, तभी हम आगे ये जंगबंदी का माहिदा किस हद तक, किस अरसे तक जो है कारगर साबित हो सकता है, हम उस बारे में बात कर सकते हैं। यकीनन। शाम के बारे में क्या कहेंगे सरवरी साहब? देखिए, शाम के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि बशर उल असद ने जिस वक्त इक़्तिदार संभाला था, साल 2000 की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि उस वक्त
हाफिज अल असद का जुलूस जनाजा जब निकला था तो बीबीसी पर जो है उसका दुनिया भर ने मुशाहिदा किया था। उस जुलूस जनाजे में बिल क्लिंटन खुद मौजूद थे, उस वक्त के अमेरिकी सदर। इतने बड़े जो है ममलिकतों के जो सदूर थे वो बजाते खुद उस जुलूस जनाजे में शरीक थे। और उस वक्त क्या हुआ था, उस वक्त हाफिज अल असद के जानिशीन के तौर पर बशर अल असद को कबूल कर लिया गया था। और फिर उसके बाद बहार अरब तक बशर अल असद सबके लिए जो है काबिल कबूल रहा। जैसे ही बहार अरब आई तो उसके बाद कैसे ये मतलब अचानक बशर अल असद की हुकूमत जो है अवाम मुखालिफ लगने लगी, कैसे बशर अल असद मशरिक़ वस्ता में खतरा साबित हो गए। और देखिए अब जो खास तौर पर जो शाम के हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो जो सूरत हाल तब्दील हुई है वो रूसी अफवाज ने जब से अमली तौर पर इस जंग में हिस्सा लिया है, आईएस के खिलाफ उसने जो है बमबारी की है, और जिस तरीके से शानदार नतायज आए हैं। अभी आज ही की खबर, शायद आपने खबरों में भी उसका जिक्र किया कि तारीखी अहमियत के हामिल पालमेरा जो शहर है वो दोबारा असद की फौजियों के तहत आ गया। तो ये किस बात को जाहिर करता है, और खुद बशर अल असद ने इस बात का एतराफ़ किया कि जिस तरीके से रूसी मदद हमें हासिल रही उसके सबब भी हमारे लिए मुमकिन हुआ कि हम इस शहर पर जो मई 2015 में ये शहर आईएस के जेर कब्जा चला गया था उसको दोबारा हासिल किया है। तो खास तौर पर रूसी जो शमूलियत है वहाँ पर वो सारी जो ग्राउंड रियलिटी है उसको बदलने का बहुत बड़ा सबब बनी है। और आपको सब इंसानी यहाँ पर सरवरी साहब, यहाँ पर सवाल ये है कि अमेरिका भी तो मदद कर रहा था और काफी तवील अरसे से उसके जो है अटैक्स बराबर थे, दाइश पर हो रहे थे, तो फिर क्यों ये रिजल्ट तभी नहीं निकला? मैं रूसी सदर जो है व्लादिमीर पुतिन, उनके उस बयान को कहना चाहूंगा कि रूसी फिजाइये की बमबारी ने वो नताइज जो मुख्तसर अरसे में दिए जो अमेरिका और उसके इत्तेहादी अफवाज तवील अरसे से देखिए कब से चल रहा है। शाम में भी जो मसला चल रहा है वो 2011 में जब बहार अरब का आगाज हुआ, उसके बाद वहां पर भी ये कहा गया कि ज़राए अबलाग में कि बशर अल असद के खिलाफ वहां पर जो है अवाम उठ खड़े हुए हैं, तब से ये मसला चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो सूरत हाल एकसर बदली है वो रूसी शमूलियत के बाद सूरत हाल एकसर बदल गई। और देखिए फिर अगर अमेरिका भी वहां पर इन्वॉल्व था तो फिर वो नताइज क्यों नहीं मिले, क्यों इस तरीके से जो आईएस है, आईएस की जो देखिए ये कोई तरबियत याफ्ता किसी मुनज़्ज़म फौज नहीं है, ये बेतरतीब लड़ाका लोग हैं। इन पर जो है अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को क्यों कामयाबी नहीं मिल रही थी? सवाल तो यही है ना। और जिस तरीके से और जिस लम्हे पे रूसी फौज वहां पर इन्वॉल्व थी उसके बाद सूरत हाल यकसर बदलना शुरू हो गई। तो खासतौर पर ये जो आलमी ताकत के हवाले से और रूसी सदर की जो खुसूसी दिलचस्पी बशर अल असद की हुकूमत को बचाने के लिए है वो सामने आई, तो उसके बाद देखिए आईएस भी पिस्पा होने लगी है। तो ये वो सवाल मैं आपको बता रहा था कि इंसानी नुक़्ता से हम देखें तो बीबीसी की कल जो रिपोर्ट आई थी उसमें लिखा था कि शाम में मरने वाले बच्चों की जो फहरिस्त सभी ने तस्लीम की है कि ये बच्चे वो है जो जंग में मारे गए, उनके नामों का भी अगर हम मुतालिया करेंगे तो 19 घंटे दरकार होंगे। आप अंदाजा लगाते हैं कितना बड़ा इंसानी अलमिया ये कि बीबीसी जैसा इदारा खुद इस बात को जो नशर कर रहा है, मतलब उसने इस खबर को नशर किया है कि जो बच्चे मरे हैं, कमसिन बच्चे मरे हैं इस शाम में, उनके सिर्फ नामों का मुतालिया करने के लिए हमें 19 घंटे दरकार होंगे। इससे आप वहां पर जो इंसानी अलमिया है उसका अंदाजा लगाइए कि किस कदर बड़े पैमाने पर वहां पर जानी नुकसान हुआ है और कौन जिम्मेदार है इसके लिए। अगर जंग बंदी की भी बात हो रही है तो ये भी तय होना चाहिए कि किन की गलतियां थी जिसके सबब वहां पर जानी नुकसान। जिस तरीके से सर्बिया में जो वहाँ के मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था उसको आलमी अदालत में घसीटा गया और अभी पिछले दिनों आलमी अदालत से वहाँ के जो हुक्मरान थे उस वक्त के उनको 30 साल की सजा दी गई। तो क्या ये मसला भी आलमी अदालत में जाएगा? क्या हमारी आलमी ताकतें और मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक है वो तैयार है कि सामना करें हेग में उन तौर पर जो है इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी के लिए मुकदमा चलाया जा सके? यही सवाल मैं माजी साहब से करूंगा। माजी साहब आप क्या कहेंगे, क्या लीबिया में जिस तरह से मोअम्मर क़ज़ाफ़ी का जो हाल हुआ और उसके बाद जो जानी नुकसान हुआ, उससे क़ब्ल इराक़ में सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई और हज़ारों अफराद की जाने गई, उसके बाद फिर शाम का भी ये मामला हुआ, तो ये जो जानी क़ुरबानियाँ हो रही हैं जो एक ख़ास तबके की, तो आप क्या कहेंगे, क्या इस तरह के जो जुर्म कर रहे हैं उनको सज़ा मिलेगी? खैर देखिए जुर्म इतना संगीन है, खुद सर्बिया का जो जुर्म संगीन है, 30 साल की सज़ा कोई मायने नहीं रखती। खैर वो तो अभी 70 साल का हुआ है, वो 30 साल तक ज़िंदा रहेगा नहीं रहेगा वो अलग सवाल है। लेकिन जो संगीन इंसानियत के ख़िलाफ़ संगीन जराइम हुए, अभी सरवरी साहब बता रहे थे कि बशर अल असद की तो सभी ने तायीद की थी। उस वक़्त मुझे याद है कि बशर अल असद के लिए दस्तूर में गुंजाइश नहीं थी
کہ وہ ایلیجیبل نہیں ہو پا رہے تھے، دستور کو ترمیم کی گئی اور ساری عرب لیگ نے اس پہ مہر لگائی، دستور میں ترمیم کی۔ لیکن یہ جو بہار عرب کے بعد جو صورتحال ہوئی، اب صورتحال کہاں سے بگڑی؟ صورتحال بگڑنے کے لیے ذمہ دار خود بشار الاسد، جہاں تک جو رپورٹس آئیں، اس لیے کہ جس طریقے سے انہوں نے اپوزیشن کی آواز کو کچلنے کی کوشش کی۔ اب وہاں کا جو سیاسی، لیکن مائی صاحب کیا اس وقت اتنی جانیں گئیں جو آج ہمارے سامنے نتیجہ ہے؟ سوال یہاں پر یہ ہے جس طرح سے آپ نے چڑھائی کر دی اور آج 2.5 لاکھ سے زائد لوگ چلے گئے، اس وقت تو 2.5 لاکھ ختم نہیں ہوئے تھے، تو پھر یہ کس طرح کا جواز ہے کہ وہاں پر زیادتی ہوئی؟ یہاں ایک کرسی کی خاطر آپ انسانیت کو تباہ کر رہے ہیں۔ تو پھر کس نے اب خود واضح ہے کہ کرسی کون استعمال کر رہا ہے، یہ کرسی۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہوئی جنگ کے بعد، جب جنگ مسلط کی گئی اس کے بعد ہوا، جس طرح سے 80 ممالک میرے خیال سے کم و بیش ممالک کے لوگ وہاں پر اکٹھا ہونے لگے، ان کو باضابطہ ساز و سامان فراہم کیا گیا، ان کو دولت فراہم کی گئی، اس کے بعد تو جنگ کا آغاز ہوا، اس کے بعد تو پھر جانے نقصان ہوا۔ دیکھیے اگر عوام اور ملک شام کا مفاد ہوتا تو سیاسی بات چیت ہو سکتی تھی۔ یہ موقع نہیں مل پاتا کسی کو کہ بھئی وہاں دوسری طاقتیں آئیں، اسلحہ رسدات وغیرہ دے کر وہاں ایک جنگ کی صورتحال پیدا کر دیں۔ لیکن ماجد صاحب پھر سوال یہی اٹھتا ہے کہ آپ مفاہمت کرواتے، آپ وہاں درمیان میں بات کرواتے، لیکن آپ نے جنگ مسلط کر دی، جنگ کا نتیجہ ہمارے سامنے آیا۔ بالکل، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ آپس میں بات چیت نہیں کر سکتے اور ایثار قربانی نہیں کر سکتے، اپنی کرسی کو نہیں چھوڑ سکتے، تب یہ چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ بھائی چھوڑنا نہ چھوڑنا تو یہ عوام کا معاملہ ہے، یہ عوام کا معاملہ ہے، تو پھر یہ باہر کی طاقتیں کس طرح سے جواز رکھتی ہیں کہ وہ کہیں کہ آپ ہٹ جائیں؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں عوام کی رائے کو تسلیم کرتا ہوں، آپ الیکشن کروا دیجیے، اقوام متحدہ کے زیر اہتمام۔ بالکل صدر صاحب، میں آپ سے سوال کروں گا کہ جو عوام کی بات کر رہے ہیں ان کے پاس کون سی عوامی حکومت ہے، اس کا جواب آپ دیں۔ دیکھیے سب سے بڑی بات، اگر عوام کی بات کی جا رہی ہے تو کون سوال کر رہا ہے؟ کون سے عوامی نمائندے جو سوال کر رہے ہیں بشار الاسد سے؟ سوال یہاں پر یہ ہے، ہم کو حقائق کی بنیاد پر بات کرنی ہوگی۔ یہاں ایک چیز کو ہم بھول پا رہے ہیں، جو الائٹ ہے وہاں شام میں، وہ ایک مخصوص مکتب سے تعلق والے ہیں۔ اور ماجد صاحب سوال یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ مکتب کیوں آ رہا ہے آج مسلک کیوں آ رہا ہے، کیوں لایا جا رہا ہے؟ یہ عوامی حقوق کی بات ہے، انصاف کی بات ہے، اس کو اسی حد تک رہنے دیں۔ یہ یہاں پر مسلک کی بات کیوں آ رہی ہے، یہ کون لا رہا ہے، یہاں پر یہ سوال ہے۔ گزشتہ دنوں آپ ایک کلپ بتا رہے تھے کہ فلاں علاقے میں لوگ گھاس پھوس بھی کھانے پہ مجبور ہو چکے ہیں، یقیناً حرام بھی کھا رہے ہیں۔ وہاں کون، حالانکہ اقوام متحدہ کی رسد گئی تھی وہاں، کون لوٹا؟ وہ خاص طبقہ ہے، لہٰذا ان کو نہیں دینا چاہیے، بلکہ وہ پوری ڈائیورٹ کر کے ایک الگ طبقے میں دی گئی۔ ماجد صاحب معذرت کے ساتھ اگر خط کلامی کرنا چاہوں گا میں، دیکھیے یہ بہار عرب سے پہلے یا صدام حسین جس وقت بقید حیات تھا اس وقت ہم اس حوالے سے بات نہیں کرتے تھے۔ بھائی یہی وہ شام تھا جس نے گولان ہائٹس، گولان کی پہاڑیوں کو جب اسرائیل سے جو ہے اس نے چھینا تھا تو سب نے جو ہے اس کو بڑی اچھی نظروں سے دیکھا تھا۔ دراصل میری دانی سے مجھے جو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی یہ جو صدام حسین کے خاتمے کے بعد یا عراق پر قبضے کے بعد کا جو شوشہ چھوڑا گیا ہے، ہم اسی میں پڑے ہوئے ہیں، ہم شیعہ سنی کے جو ہے اس میں پڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے یہ کون ہے جو عدد و شمار دے رہا ہے کہ وہاں پر فلاں طبقہ اقلیت میں ہے؟ یہ بات تو صحیح ہے، لیکن ہم جو بنیادی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے ہم اس کو نظر انداز کر کے ہم بحث نہیں کر سکتے۔ وہاں بالکل کمپوننٹ ہے، اور اب سے نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اس سے پہلے بھی اسلام کے آغاز کے بعد کربلا کی لڑائی کے خود کوئی شیعہ سنی نہیں تھا، لیکن کربلا کی جو لڑائی ہوئی بنو امیہ بنو ہاشم کے درمیان لڑائی ہوئی، وہ لوگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے پھر یہ الگ جو ہے طبقات کی جو ہو گئی ہے، مسلک کی بات ہو گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو نظر انداز کر کے بحث نہیں کر سکتے، وہاں گراؤنڈ ریالٹی ہے، اور جو بھی عدد و شمار ہم کو مل رہے ہیں اور جہاں تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی صورتحال ہے کہ ایک طبقے کو آپ کب تک محروم رکھیں گے؟ وہ امپاور کیوں نہیں ہوتا؟ خالی ایک ہی طبقہ جو ہے حکومت کرے گا، ایک ہی طبقہ سب کچھ کرے گا، کہ دوسرا طبقہ جو غریب ہے وہ کیوں نہیں ہوتا؟ یقیناً یہاں بھی ناانصافی کی گئی ہے۔ بالکل بھائی صاحب آپ کی بات ہے۔ میں سروری صاحب آپ سے سوال کروں گا، یہی بات بحرین میں الگ ہوتی ہے، یہی بات سعودی عرب میں الگ ہوتی ہے، یہی بات یمن میں الگ ہوتی ہے، اور یہی بات شام میں الگ ہوتی ہے۔ یہاں پر پھر اقلیتوں کی بات نہیں ہوتی، بلکہ عوام کی بات نہیں ہوتی، بلکہ مسلک یہاں پر حائل آتا ہے، مسلک سامنے آتا ہے۔ تو یہ کون سی جنگ ہے؟ سوال یہاں پر یہ ہے، صدام حسین پر بھی الزامات عائد کیے جاتے تھے، لیکن دیکھ لیا ہم نے نتیجہ کہ کیا معاملہ تھا اور کیا آج سامنے آ رہا ہے۔
देखिए सद्दाम हुसैन के हवाले से ये इल्जाम था कि सद्दाम पर भी इल्जामात थे, पनाअक्लियत पर इल्जाम किए, लेकिन आप बताइए, आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि इराकी अवाम की अक्सरियत उस वक्त पुरअमन जिंदगी गुजारती थी, उन्हें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मैसर थी, और बगदाद की सड़कों पर उस तरह की जो अमन की सूरत हाल नहीं थी कि आज दारुल हुकूमत बगदाद में भी अमन के हवाले से वहाँ के अवाम तरस रहे हैं। तो देखिए ये वो शोशा है जो वो ताकतें जिन्होंने सद्दाम हुसैन को खत्म करना था, उन्होंने अपना काम कर दिया। अब चूंकि इराकी और दुनिया के अवाम उनके पीछे ना पड़ जाए, उन्होंने ये शोशा छोड़ दिया। देखिए इख्तलाफात है, अब मैं उस इख्तलाफात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ, लेकिन इस कदर खूरेज इख्तलाफात ये किस मायने में जाते हैं? सवाल यहाँ पर ये है, इसको रूप दिया गया है। कौन है वो लोग जो वहाँ पर हूसी बागियों को हथियार फराहम कर रहे हैं, और उसको हम किस तरीके से एक मखसूस मसलक की नजर से देख रहे हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं। देखिए जिस तरीके से सद्दाम हुसैन को जिस वक्त फांसी दी गई थी, उसके वीडियो को बाज़ाब्ता दानिश तौर पर जारी किया गया ताकि पूरे एक नफरत की लहर जो है सब पहले मुख्तलिफ शिया और सुन्नियों के दरमियान, और जो चाहते थे उसी को हासिल हो गया। भाई इराक से सद्दाम हुसैन का खात्मा हो गया, लेकिन जिसने बाद में इस बात का एतराफ़ किया कि हाँ हमने वो गलत बात कही थी कि इराक के पास वसी तबाही के हथियार है, वो नहीं निकले, लेकिन कोई उनसे पलट कर नहीं पूछता कि भाई वो हथियारों की बुनियाद पर आपने हमला किया था। आज हम आपस में लड़ रहे हैं, हम ये लड़ रहे हैं कि वो सुन्नी है, ये शिया है। तो ये तो वो ताकतों की कामयाबी है जिन्होंने अपने मकासद के हुसूल के लिए ये ऐलान किया पहले तो कि भाई सद्दाम हुसैन के पास वसी तबाही के हथियार है, और जब उन्होंने कब्जा किया, सद्दाम हुसैन को खत्म किया, वो एतराफ़ कर रहे हैं कि हमने एक ऐसी गलती की, तारीख हमें इस पर माफ कर देगी। तो उनसे जवाबदेही से बचने के लिए उन्होंने ये शोशा छोड़ा है। मैं इख्तलाफात से इनकार नहीं कर रहा हूँ, इख्तलाफात के बावजूद हमारी सबसे बड़ी बुनियाद इत्तेहाद की कुरान है, कुरान एक है। तो उस बुनियाद पर जो है अब तक हम इतने बरसों तक जीते आते रहे, फिर आज क्या वजह है कि भाई हम जो देखिए खास तौर पर ये वो नजरियाती जंग है। 1990 में जब सोवियत यूनियन, माजिद साहब ने उसका जिक्र किया है कि सोवियत यूनियन का जब सवाल हुआ, उसके बाद दुनिया ये खुद भी निजाम में आ गई कि भाई अब सारा जो करता रहता है वो वन मैन, एक ही ताकत सारी दुनिया की अपने आप को जो आलमी पुलिस मान कर जो फैसले लेने लगी। और हमें जो इख्तिलाफात थे वो हम कहीं पर गलती हमारी भी है, आपस में हमने जो बातचीत का दरवाजा बंद रखा है उसी का उन लोगों ने फायदा उठाया है। मैं आपसे यही सवाल करता हूं, और मेरे हिसाब से माजिद साहब या सज्जाद साहब रोशनी डालेंगे इस हवाले से कि भाई किससे पूछताछ होनी चाहिए थी? इराक पर जो हमला करने वाले उनसे पूछताछ होनी चाहिए थी, या हम आपस में दस्तों गिरेबा हो गए कि भाई ये सुन्नी है, ये शिया है? यकीनन क्या कहेंगे माजिद साहब या सज्जाद साहब, इस हवाले से क्या कहेंगे? दरअसल क्या है, मौका तो हम भी खुद दिए, जैसा यकीनन सरवरी साहब की बात सही है, लेकिन जहाँ तक है ये ताकतें कोई नई बात नहीं है, हर दौर में। तो रुमाई साहब बार बार क्यों आलाकार बन रहे हैं हम? क्यों आलाकार, क्यों समझ नहीं पा रहे हैं? अवाम समझ रही है लेकिन कायदीन नहीं समझ पा रहे हैं, यहाँ पर ये सवाल है। यही तो है ना, कौन आलाकार बन रहा है? आलाकार देखिए, आलाकार बनने का मौका दे रहे हैं, और ये साजिशें पहले से ही आ रही हैं। तुलुए इस्लाम के बाद से ये साजिशें हर दौर में रही हैं, हर दौर में इसके रूप अलग अलग रहे हैं, और आज के दौर में ये तो तूती बोल रही है इन ताकतों की। और इन ताकतों के पीछे आप देखिए, सऊदी अरब का जो पॉलिसी साज इदारा है वो कहाँ है? व्हाइट हाउस में है वो जी। ये लोग वहीं से फैसले लेते हैं, और उनकी जो लिखी हुई चीज़ होती है वो जो है बाइबल से बढ़कर रहती है उनके लिए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो सूरत हाल है, हम जो है एक हद तक हम एक सियासी गुलामी की तरफ जा रहे हैं। वो कि तेल की दौलत है। अब आप देखिए, इससे पहले भी हम बहस किए थे कि तेल की दौलत से उन्होंने उम्मत मुस्लिमा का कितना बड़ा काम किया। कोई काम किया? ईरान के पास तेल की दौलत है, सऊदी अरब के पास तेल की दौलत है। ये जो दौलत है किसके लिए काम आ रही है? ये दौलत ये पूरी के पूरी मगरिब के आलेकारों के लिए काम आ रही है। उनके हथियारों के जो फैक्ट्रीज हैं, जो बड़े बड़े इदारे हैं वो काम कर रहे हैं, उनके जो ब्रोकर्स हैं वो पढ़ रहे हैं। और आप देखिए, तेल की कीमतें इतनी गिर चुकी हैं कि अब सऊदी अरब को डिफिसिट बजट बनाना पड़ा, बल्कि टैक्स लगवाना पड़ा। लोगों को निकाला जा रहा है। कई हिंदुस्तानी मुतासिर हो रहे हैं, देखिए फ्लाइट्स कैसे वापस आ रहे हैं ये भर के लोगों के। तो ये जो सूरत हाल हो रही है, ये मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी संगीन, और आने वाले दिनों में ये और मजीद होगी। बेहतर ये है कि अमन की राह सही है, लेकिन अमन की राह के लिए जो कीमत अदा की जा रही है वो बहुत बड़ी कीमत है। मैं समझता हूँ कि तारीख में इतनी बड़ी कीमत कभी भी अदा नहीं हुई। हालांकि वो इलाका जंगज़दा ज़रूर रहा बहुत काफ़ी अरसे से, लेकिन आज जो कीमत हम अदा कर रहे हैं, सारी इंसानियत कीमत अदा कर रही है उसकी, ये बहुत बड़ी कीमत है। और जब तक ये रेशे दुआनियाँ होती रहेंगी, ये मैं समझता हूँ कि अमन की राह में रुकावटें पैदा होती हैं। जी सर साहब, आप क्या कहेंगे? जो शाम में इंतखाबात की बात हो रही है, अभी हालात हालांकि पूरे साजगार नहीं हुए हैं, लेकिन इंतखाबात होंगे, तो आप क्या समझते हैं? फिर बशर अल असद का मामला है, अब भी एक हल्का जो है वो इस बात पर मसर है कि बशर अल असद इसमें हिस्सा, कोई इनका हिस्सा इसमें जो है
نہیں ہے؟ دیکھیے ابھی تو انتخابات یہ کہا گیا ہے کہ جب جنگ بندی ہو جائے گی، جی جی جب کوئی ٹیبل پہ آنے کے بعد کوئی اس مسئلے کا حل نکلے گا تو تب بھی 18 مہینے کم سے کم جی دیے جائیں گے الیکشن کے لیے عوام کو، کیونکہ وہاں کی صورتحال بالکل ایسی نہیں ہے کہ فوری طور پہ لوگ جو ہے الیکشن کے لیے تیار ہوں۔ پہلے تو ان کی بازاوت کرے گا، سب سے بڑا مسئلہ ہے، تو اس کے بعد ہی وہاں پہ صورتحال آئے گی انتخابات کی، پھر اس کے بعد بشار الاسد کو شامل کرنا ہے نہیں کرنا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا اختلاف میں ہے۔ سمجھتا ہوں کہ اس میں بشار یہ وہاں کے عوام کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ امریکہ، سعودی عرب، یہ روس طے نہیں کریں گے کہ کون وہاں کے جو ہے پولیٹیکل اسٹرکچر میں کوئی فٹ ہوگا نہیں ہوگا، وہاں کے عوام کو فیصلہ کرنے دیجیے۔ اگر بشار الاسد بھی اگر الیکشن میں ٹھہرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، انڈیپینڈنٹ الیکشن کروائے جائیں، جیسا کہ پہلے حافظ الاسد کے دور میں ایک ہی پارٹی کی حکومت، ایک ہی جو انہی کی پارٹی کی طرف سے دوسرا امیدوار ہوتا ہے۔ اب ان کے تعلق جیسا باس پارٹی جو ہے بشار الاسد کی، وہ تو ایک ہی سے نہیں، بالکل ایک سنگل پارٹی کا سسٹم ہے، وہ تو چلنے والا نہیں ہے، بلکہ کھلے طور پر جس طریقے سے عام جمہوریتوں میں ہوتا ہے کہ عام طور پر مختلف پارٹیاں، مختلف امیدوار، اس لحاظ سے آزادانہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام ہی کو فیصلہ کرنے دیجیے۔ لیکن یہ عوام اتنے منتشر ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی مستقبل قریب میں الیکشن کی کوئی ایسی بات تو نہیں ہو سکتی۔ سروری صاحب، آپ کیا کہیں گے انتخابات کے لیے؟ کیا وہ حالات سازگار ہوں گے اور واقعی انتخابات ہوں گے؟ اور پھر انتخابات کس کی نگرانی میں ہوں گے؟ اور کیا واقعتاً وہاں پر امن کی بحالی کے لیے سنجیدہ اور پرخلوص اقدامات ہوں گے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے وہاں پر تین فریق، میرے حساب سے ان لوگوں کی اگر نیت صحیح ہے تو تب ہم توقع کر سکتے ہیں کہ سب کچھ وہاں پر ٹھیک ہوگا۔ ایک تو سب سے پہلے بڑی وہاں پر روس کے موجودہ جو موقف ہے جی اس کو آپ کو مد نظر رکھنا ہوگا، دوسرا امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں، اور تیسرا سعودی عرب۔ یہ تینوں طاقتیں جب تک، کیونکہ فی الحال ذات یا براہ طور پر یہ تینوں کسی نہ کسی سطح سے جو ہے موجودہ صورتحال کے لیے ذمہ دار ہیں یا اس میں ملوث ہیں وہ لوگ، تو ان لوگوں کی نیت جب تک کہ ٹھیک نہیں ہوگی، جو امریکہ سعودی عرب کے ساتھ شام میں سعودی موقف کی تائید کرتا ہے، ایران کے حوالے سے امریکہ اور سعودی عرب میں اختلافات ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو جب تک کہ جو فریقین وہاں پر انوالو ہیں گراؤنڈ پر، جو لڑائی میں یا فنڈنگ میں اپوزیشن کو جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، وہ لوگ اگر نیک نیتی کا مظاہرہ کرتے ہیں اس چیز پہ، اور پھر جس طریقے سے روس نے جو ایک بہت ہی سخت موقف لیا ہے جس کے سبب بشار الاسد ایک مرحلے پہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بالکل ہار رہے ہیں، پیچھے جاتے جا رہے ہیں، لیکن دوبارہ ان کا موقف وہ ہوا ہے، تو آپ اس چیز کو بھی سمجھیے کہ اب آگے مستقبل کا جو بھی لائحہ طے ہوگا اس میں روسی موقف بھی جو ہے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو یہ تینوں فریقین جب تک کہ کسی اس پر رضامند نہیں ہوں گے، نہ تو یہ جنگ بندی طویل مدت تک کامیاب ہو سکتی ہے اگر تینوں نے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا، اور نہ آگے کہ وہاں پر کس طریقے کی حکومت ہوگی، کیا اگلی حکومت میں بشار الاسد کا کچھ آپ اس دوران ترکی کے موقف کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ترکی اب کس دور میں ہے؟ یعنی وہ دیکھیے جو اطلاعات ہم تک پہنچ رہی ہیں، آئی ایس جنہوں نے جو بہت بڑا دہشت گردوں کا بڑا گروپ ہے اسلام کے نام پر جو دہشت گردی کر رہے ہیں، وہ جو تیل کے کنووں پر جو قابض ہیں، ان کے تیل کا سب سے بڑا خریدار ترکی ہے۔ جی جی، ان کے تیل کا سب سے بڑا خریدار ترکی ہے، تو ترکی کو جو ہے ترکی کا موقف سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ یورپین یونین میں شامل ہونے کے لیے یورپ سے زیادہ قریب جانا چاہ رہا ہے یا عالم اسلام میں قیادت کے لیے وہ بے چین ہے، یہ چیزیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں کہ ترکی کا بھائی اس حوالے سے ترکی کو جواب دینا ہوگا کہ وہ چاہتا کیا ہے، اس کی پالیسی کچھ مطلب ابھی تک کھل کر واضح نہیں ہوئی ہے کہ ترکی کا پوزیشن کیا ہے۔ ترکی یا تو علاقے میں امن کے حوالے سے زیادہ سمجھا ہے، یا اس کی ترجیحات میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کو جس طریقے سے پناہ گزینوں کے مسئلے پر وہ یورپ سے میراث چاہتا ہے یا یورپین یونین میں اپنا داخلہ چاہتا ہے، وہ جب تک کہ وہ کھل کر سامنے نہیں آئے گا، اور تقریباً سبھی فریقین جو ہیں اس مسئلے میں جو شامل ہیں ان کی پالیسی کوئی واضح نہیں ہے۔ بالکل۔ ماجد صاحب سے میں پوچھوں گا، ماجد صاحب جو ترکی کا موقف ہے سیریا کے حوالے سے، یقیناً بہت بڑی تعداد میں مہاجرین کو اس نے جو ہے اپنے پاس پناہ دی ہے اور ان کا جو ہے مکمل خیال رکھا جا رہا ہے، لیکن اس سے ہٹ کے جو جنگ میں ترکی کا رول ہے اور جو بشار الاسد کے حوالے سے جو موقف ہے، جو داعش کے حوالے سے اس پر الزامات عائد ہوتے ہیں، تو آپ ترکی کے موقف کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ترکی اور شام کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں، جیسا یمن اور سعودی عرب کی سرحدیں ملی ہوئی ہیں، تو اب دیکھیے پڑوس میں کوئی چیز ہوتی ہے تو یقیناً پڑوسی کے اوپر اس کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے ابتدا میں
2 سال پہلے ہی یہ بات ہو چکی کہ تقریباً 20 لاکھ سے زائد شامی پناہ گزین سب سے پہلے ترکی میں ہیں جی اور وہ اس وقت وہاں مہمان کی حیثیت سے وہاں رہ رہے ہیں. اب مزید 27 لاکھ جو یورپی یونین کے زائد نکلے گئے ہیں. جی تو جو معاہدہ ہوا برسلز میں جو حالیہ دنوں میں ترکی اور یورپی یونین کے درمیان، تو مزید 27 لاکھ کی وہ ذمہ داری قبول کر رہا ہے. تو اس طریقے سے کچھ کم 47 لاکھ جو پناہ گزین ہے وہ بہت بڑی تعداد ہے اس کے لیے، ترکی کے لیے. اب ترکی کی معیشت بھی خراب ہے، اتنی زیادہ بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ روس کے ساتھ جو معاشی طور پر جو روس نے کے ساتھ جو سلوک کیا ہے طیارے کے واقعے کے بعد، اس بہت حد تک ترکی جو ہے مجبور ہو رہا ہے. اب یہی وجہ ہے کہ وہ یورپی یونین سے قربت کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں کنسیشنز لے رہا ہے. اور جہاں تک شام میں اس کا جو انوالومنٹ ہے، شام اب جو بھی شام میں جو گڑبڑ ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے سب سے زیادہ جو پریشانی ترکی کو ہو رہی ہے وہ شام میں جو سرگرم کرد ہیں جو ایک علیحدہ کردستان کے لیے جنگجو مہم چلا رہے ہیں، وہ سب سے بڑا ان کے لیے سر کا درد ہے. داعش نہیں ہے ان کے لیے، داعش اتنا سر کا درد نہیں ہے. حالانکہ داعش کے خلاف ترکی نے کوئی راست کارروائی نہیں کی. البتہ ترکی میں جو سرحدی شام کے سرحدی علاقوں میں جو ہوائی اڈے ہیں، جو ایئر اسٹرپس ہیں ڈیفنس کی، وہ اس نے امریکہ کو استعمال کے لیے دی ہیں کہ آپ داعش کے خلاف اسٹرائک کیجیے. اور رہی بات بشار الاسد کے بارے میں، جہاں تک ترکی کا جو رجحان ہے، طیب اردگان نے آج نہیں، ابتدائی سے تقریباً 2 سال سے وہ کہتے آ رہے ہیں کہ بشار الاسد ایک ظالم آدمی ہے جس نے اپنے عوام کا قتل کیا ہے، ان کا مستقبل میں کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. اور جہاں تک بشار الاسد کے مستقبل کی بات ہے، سعودی عرب اور ترکی کا رجحان، ترکی کا جو موقف ہے وہ یکساں نوعیت کا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ترکی اس وقت بڑے ہی ایک عجیب سچویشن میں ہے کہ ایک تو وہ کردستان کے مسئلے سے نبٹ رہا ہے، دوسرا وہ شام کا جو انفلیکس ہو رہا ہے اس سے نبٹ رہا ہے. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ داعش کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو یہی وجہ ہوگی کہ وہ داعش سے جتنا بینیفٹ لینا چاہتا ہے، جیسا تیل کا بینیفٹ ہو یا وہ ہو، تو وہ تو برابر لے گا کہ یہی موقع ہے ہم لے لیں گے. لیکن جہاں تک اس کا جو ترکی کا جو انٹیگریٹی کا سوال ہے اس پر، یعنی کرد کے حوالے سے، اس پہ شاید وہ کمپرومائز نہیں کرے گا. سر صاحب آخری میں بس 1 منٹ باقی رہ گیا، آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ جو محاذ میں جو امریکہ پیچھے ہٹتا نظر آ رہا ہے، تو کیا روس کا ایک اس کی فتح سمجھا جا سکتا ہے جس طرح سے اس نے اپنی بات کو منوایا ہے؟ دیکھیے یہاں آج جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے، آج جو جنگ بندی پہ اتفاق ہوا ہے، تو اور پھر روس نے جیسے طیارے اپنے اچانک واپس لیے ہیں، جنگی طیارے اس کے واپس ہونے لگے ہیں، اس نے اپنی فوج کو واپس لیا ہے. اور پھر جس طریقے سے روس اور امریکہ کے مابین بات چیت ہو رہی ہے، ابھی ہم نے دیکھا کہ کیری اور سرگئی لاروف جو روس کے وزیر خارجہ ہیں، ان کی بات چیت ہو رہی ہے. اس سے تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ ان دونوں کے بیچ کوئی جو ہے کھچڑی پک رہی ہے، امریکہ اور روس کے بیچ، اور وہ کسی نہ کسی مقصد کے تحت وہاں امن کا قیام چاہتے ہیں. جی میں آخری سوال سروری صاحب سے پوچھوں گا. سروری صاحب آپ کیا کہیں گے، جو روس نے اپنی فوجوں کو یا پھر فورسز کو واپس بلایا، تو اس نے کس طرح کا پیغام عالمی سطح پر دیا ہے، بالخصوص امریکہ کو؟ پہلی چیز، روس نے اس بات کو ثابت کیا ہے، اور روس کی وہاں پر جو زمین پر جس طریقے سے اس نے اس تنازع میں شمولیت اختیار کی ہے، اس نے آئی ایس کے حوالے سے جس طریقے سے عالمی سطح پر ایک جو تصویر پیش کی جا رہی تھی کہ یہ ناقابل تسخیر ہے، کیونکہ امریکہ، اس کے اتحادی اور سب پیچھے پڑے ہیں، مگر وہ ہیں کہ گراؤنڈ پر جو اپنے پیر پھیلاتے جا رہے ہیں. تو روس نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ آئی ایس کی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے امریکہ اور اس کے اتحادی سنجیدہ نہیں تھے. اور یہ جو اعلان ابھی آج پالمیرا میں دوبارہ جب اسد کی فوجیں جو ہے وہاں پر جو اس علاقے کو اپنے قبضے میں لی ہیں، تو انہوں نے خود اس کو تسلیم کیا ہے کہ روسی طیاروں کی مدد کی سبب ہی گراؤنڈ پر ہماری افواج نے اپنے کھوئے ہوئے حصے پر دوبارہ قبضہ حاصل کیا ہے. تو خاص طور پر بہت بڑا رول رہا ہے روس کا، اور آگے کی حکومت میں بھی اس کا میرے حساب سے بہت بڑا رول رہے گا. جی بہت بہت شکریہ سروری صاحب، بہت بہت شکریہ ماجد صاحب، سجاد صاحب، آپ تینوں نے وقت دیا. یقیناً ناظرین، اس توقع کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ جس طرح سے امن معاہدات کے لیے پہل ہوئی ہے، چاہے یمن میں ہو چاہے شام میں ہو، یہ اپنے پائے تکمیل کو پہنچے اور یہاں پر عوامی حکومتیں بنیں، اور جو اطلاف، جو نقصانات ہوئے ہیں، جس طرح کا ماحول بنایا گیا ہے، یہ دوبارہ نہ بننے پائے اور یہاں پر امن قائم ہو. اسی کے ساتھ ہمارا خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.